बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन व हज़रात, 1400 साल पहले दुनिया में यहूद व नसारा को ये बात मालूम पड़ गई थी कि मुसलमानों को जंग में हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसीलिए उन्होंने वो फार्मूला तरतीब दिया जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा कर गए थे कि मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे, सारे जहन्नमी होंगे सिवाय एक के। फ़ौरन से पूछा गया, या रसूलल्लाह कौन होगा, वो कौन सा फ़िरका होगा एक? तो ये नहीं कहा गया कि जो नमाज ज़्यादा पढ़ेगा, जो कुरान ज़्यादा पढ़ेगा, जो इबादत ज़्यादा करेगा, जो अल्लाह को राज़ी ज़्यादा करेगा। कहा क्या गया, इस पर गौर कीजिएगा। कहा गया जिसने मेरी और मेरे सहाबा की इताअत और पैरवी की। बहुत ज़रूरी है ये समझना, जो दुनिया बहुत पहले समझ गई थी, पर हम मुसलमान कुछ भूल से गए हैं इस बात को कि मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए, मुसलमानों की बुनियाद खोखली करने के लिए मुसलमानों को मुसलमानों से लड़वाया गया। दुनिया का शैतान इज़राइल मुसलसल ये चाह रहा था कि गज़ा की नस्ल कुशी के ऊपर दुनिया की आवाज़ खामोश करा दी जाए। उसने करा दी। मलिया लोधी साहिबा लिखती हैं कि ईरान जंग की वजह से गज़ा के ऊपर अब बात ही नहीं हो रही है। गज़ा को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया गया है। ये भी हम जानते हैं कि जो सऊदी अरब और यमन के दरमियान सिचुएशन अब क्रिएट हुई है। सऊदी अरब की यमन से जंग ख़त्म हुए काफ़ी साल हो गए। 4 साल पहले सीज़ फायर हो गया था। 2014 में ये जंग तकरीबन शुरू हुई थी और काफ़ी सालों तक जारी रही और 2022 में सीज़ फायर हुआ। 4 साल तक सीज़ फायर रहा और अब ख़बर आती है कि यमन पर दोबारा सऊदी अरब के हमले हुए हैं। यमन ने भी जवाबी हमले कर दिए हैं सऊदी अरब के ऊपर और ये सूरत हाल अब दोबारा कशीदा हो रही है। सऊदी अरब ने यमन के एयरपोर्ट, सना के एयरपोर्ट पे हमले उस वक्त किए जब ईरान से एक फ़्लाइट जो डेलीगेशन शहीद ख़ामनाई की जनाजे को अटेंड करने के लिए गया था, वो वापस आ रहा था। तो उसकी लैंडिंग से कुछ 5-10-15 मिनट पहले बताया जा रहा है कि यमन के एयरपोर्ट सना पर जो है ये हमला सऊदी अरब की जानिब से किया गया, जिसके बाद जहाज़ की डायरेक्शन दूसरे एयरपोर्ट की तरफ कर दी गई। सऊदी अरब और यमन इस वक्त सेंसिटिव होना क्या वजूहात हैं, ये भी आपको बताना ज़रूरी है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ बंद है, तो सऊदी अरब के पास 2 रूट थे। एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ से तेल एक्सपोर्ट करने का, क्योंकि तेल से ही हुकूमत चलती है, बादशाह चलती है। दूसरा रेड सी के रास्ते से। रेड सी का जो रास्ता है वो यमन से गुजरता है और वो भी एक पतली गली ही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ की तरह। और अगर वहाँ पे जो बाकी हूथीज़ हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ के ही तरीके कार के ऊपर वो गली भी बंद कर दें तो सऊदी अरब की इकॉनमी के ऊपर बहुत बड़ा झटका आएगा। वो अपना तेल एक्सपोर्ट नहीं कर सकेगा। साथ साथ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट से हमें कुछ और भी डेटा मिल रहा है, नए नुकात सामने आ रहे हैं। बड़े तज्ज़ियाकार ये कहते हैं कि जब ख़बरों के अंदर बड़ी बड़ी पगड़ियाँ उछाली जा रही हों और बड़े बड़े लोगों के स्कैंडल सामने आ रहे हों और बड़ी बड़ी करप्शन की स्टोरियाँ सामने आ रही हों, तो उन तज्ज़ियाकारों के मुताबिक हुकूमत बदलने वाली है और इजाज़त मिल गई है कि उस हुकूमत को कमज़ोर किया जाए इन खबरों के ज़रिए। नैरेटिव वॉर भी जिसे कहा जाता है। तो खैर, अब इस ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट, जिसका हम कई सालों से हम इस रिपोर्ट को मिसिंग पा रहे थे, लेकिन इस साल ये रिपोर्ट काफ़ी एक्टिव नज़र आई है। हुकूमत की जो मामलात हैं उनको बेनकाब किया जा रहा है। 75 अरब का अमाउंट है रिपोर्ट में बताया गया, जिसका हिसाब ही नहीं दिया गया। ये तरक्याती फ़ंड है और ये फ़ंड पाकिस्तान पायदार तरक्की अहदाफ प्रोग्राम के तहत रिलीज़ किया गया। 4 सूबों की तरक्याती स्कीमों के लिए जारी किए गए 75 अरब रुपए के तरक्याती फ़ंड्स कहाँ गए, किसी को मालूम नहीं। ऑडिटर जनरल को जवाब नहीं मिल सका। फ़ंड्स 25 वफाकी वजारतों, डिवीजन्स, अरकान पार्लियामेंट, सूबाई हुकूमतों और मातहत इदारों को जारी हुए थे। सब में तकसीम हुए, किसी ने नहीं बताया कहाँ लगे। कोई रिपोर्ट नहीं मिली, कोई कुछ कंप्लीशन, कोई फाइनलाइजेशन, कोई फीजिबिलिटी, नथिंग इज़ बिन गिवन। इससे मालूम पड़ जाता है पाकिस्तान में करप्शन का मयार क्या है। इसके अलावा जो दूसरा मसला पाकिस्तान का है वो दहशत गर्दी है। हम जानते हैं कराची में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सिंध पुलिस ज़िया अंजार साहब की लीडरशिप में हमने आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। अहम तरीन ख़तरनाक तरीन दहशत गर्दों को पकड़ा गया है, उनके वीडियो बयान दिखाए गए हैं। लेकिन जो इस वक्त ये बात पाकिस्तानियों को परेशान कर रही है कि दहशत गर्द कराची से लेकर कश्मीर तक पहुँचे हुए हैं और पाकिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में आज भी गुजर रहा है। जिस तरह हम पिछले 10, 15, 20 सालों से दहशतगर्दी देख रहे हैं, बहुत सारे ऑपरेशन हो चुके हैं। इस वक्त भी बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी है, बट सैडली देयर इज़ नो परमानेंट सोल्यूशन इन साइट एज येट। अभी तक हमें यह नज़र नहीं आ रहा कि वो दिन कब आएगा कि जब हम दहशतगर्दों से मुकम्मल तौर पर निजात पाएंगे, उनका कला कमा कर देंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा, मज़ीद अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को इंतज़ार नहीं करवाना चाहता।
موجود ہیں احمد اویس صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، ماہر قانون، ہمیشہ ہمارا عزت میں اضافہ کرتے ہیں پروگرام کا حصہ بن کے۔ احمد صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سر، جزاک اللہ خیر۔ میرے ساتھ موجود ہیں علی گوہر بلوچ صاحب فرام PMLN، بلوچ صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اینڈ سیدہ شہلا رضا صاحبہ، ون آف مائی فیوریٹس، السلام علیکم شہلا صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، جزاک اللہ خیر۔ شہلا صاحبہ، آپ سے شروع کرنا چاہوں گا میں گفتگو۔ یہود و نصارہ کو 1400 سال پہلے یہ بات معلوم پڑ گئی تھی کہ مسلمانوں کو اگر مسلمانوں سے نہیں لڑوایا گیا تو ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ آج جب سعودی عرب یمن پہ دوبارہ حملے کر رہا ہے، یمن جوابی وار کر رہا ہے، یمن سے ہی اب ایک راستہ گزرتا ہے جس سے سعودی عرب اپنا تیل بھی ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ اگر اسٹریٹ آف ہرمز والا ہی طریقہ کار یہاں بھی اپنایا گیا تو سعودی عرب کے لیے پرابلم بڑھ جائے گی۔ لیکن جو میرا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑوانے کی سازش دنیا میں اوپنلی کی جا رہی ہے، اور ہم مسلمان ہونے کے ناطے اس سازش کو سمجھ بھی نہیں رہے ہیں، اس کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں، اس کے بارے میں بات بھی نہیں کر رہے ہیں۔ شہلا صاحبہ، آپ کا نظریہ اس اوپینین پہ؟ بہت شکریہ طلحہ۔ جس طرح یہود و نصارہ کو پتہ چل گیا کہ وہ ہم سے جنگ میں ہار جائیں گے، تو کیا مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے؟ ہم ان کی طرف دیکھنا کب بند کریں گے؟ ہم ان پہ کب تک ڈیپینڈ کریں گے؟ ہم کیوں نہیں اپنے ہاں ریسرچ کرتے؟ ہمارے ہاں کیوں نہیں ایک ہو جاتے جب ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہمیں بھی بتایا گیا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے؟ اور میں تو اتنا ہی جانتی ہوں کہ جب آپ کا مسلمان بھائی جو ہے، اگر آپ اسے مسلمان سمجھتے ہیں، چلیے اگر آپ اسے مسلمان نہیں سمجھتے لیکن اگر آپ اسے انسان سمجھتے ہیں، تو اس کو اگر آپ کی ضرورت ہے تو نماز کی قضا ہے۔ مصلی پہ سر جھکائے رکھنا اس وقت عبادت نہیں ہے، انسان کی مدد کرنا عبادت ہے۔ ڈیسائیڈ کریے کہ کیا ظلم ہو رہا ہے یا نہیں۔ جب کوئی سڑک پر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کیا ہم میں سے کوئی یہ سوچتا ہے کہ یہ جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ مسلمان ہے یا کچھ ہے؟ کیا اس کی طرف دوڑنا نہیں چاہیے؟ کیا اس کو لے کے ہاسپٹل کی طرف نہیں جانا چاہیے؟ تو پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کی بحیثیت مسلمان نہیں تو میں تو ایسی ہوں کہ میں سوچتی ہوں انسان مسلمان ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ انسانیت ہم نے اپنے مذہب سے ہی سیکھی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، آپ کو ظالم کا ساتھ دینا ہے یا مظلوم کا، تو پھر اس کے بعد تو بات ختم ہو جاتی ہے نا، اور اس کے بعد یہی رہ جاتی ہے بات کہ یہود و نصارہ کو تو پتہ ہے، آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ہم آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ، سب کو بتائیں گے میڈم آپ کی مدد سے۔ احمد اویس صاحب، یہ ساری جنگیں جب شروع ہوئی دنیا میں، ہم نے غزہ کی جنگ، لبنان کی، یوکرین کی، ایران کی، یہ ساری جنگوں کے دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ افریقہ کے اندر بھی جنگ بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے، اور وہاں پہ ہمیں یاد ہے کہ سعودی عرب کی پروکسی ایک طرف تھی، دوسری طرف UAE کی پروکسی تھی سوڈان میں، اور پھر جب سعودی عرب نے شور مچایا تو UAE نے اپنی پروکسی کو ریورس گیئر لگا کے ریٹرن کیا بیک ٹو ہوم۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، آج یہود و نصارہ کی وہی سازش چل رہی ہے جو 1400 سال پہلے بھی چل رہی تھی، مسلمانوں کو توڑنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، آپس میں لڑوا دو۔ آپ کو لگتا ہے کہ مسلمانوں میں کہیں سے اتحاد پیدا ہوگا؟ اور اس سازش کے اوپر تھوڑی سی آپ بھی روشنی ڈالیے گا حضور۔ جی، آپ نے بڑے ہی بروقت سوال کیا ہے، اور ابھی محترمہ شہلا رضا نے بھی بڑی اچھے انداز میں اس کے اوپر جو اپنا اظہار خیال کیا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ سمجھ تو سب کو ہے، کون سا مسلمان ہوگا اور کون سا عالم دین ہوگا کسی بھی فرقے سے۔ ابھی آپ نے 73 فرقوں کی بات کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ علامہ نے جیسے کہا تھا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یہ فرقہ بندی میں اب کوئی عالم دین کو سامنے رکھ دیجیے، اور ہر مسلمان پہ بھی فرض ہے کہ قرآن شریف اس نے پڑھا ہو، سملری پڑھا ہو، تو سورہ معاہدہ کے اندر بڑا واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور جو مسلمان ان کے ساتھ مل کے اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرے گا وہ تم میں سے نہیں ہے۔ بڑے واضح الفاظ میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا یہ۔ اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ ہمارا حال یہ ہے کہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ہم دست و گریبان ہیں، ہم تیغ و تفنگ لے کے اس کو ایک دوسرے کو مار کٹائی میں لگے ہوئے، اس کی جان کے دشمن ہیں، لیکن دوسری طرف یہود و نصارہ کے پاؤں پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں ہم۔
احمد صاحب تو سعودی عرب اور یمن کے درمیان، سعودی عرب اور جو یمن کے درمیان شروع ہوا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کیجئے گا حضور، آپ کا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو. دیکھیے سعودی عرب اور یمن کے درمیان جو ہے یہ مسئلہ، سعودی عرب کو دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا کو بڑا اور جتنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ میگنانیمٹی دکھانی ہوتی ہے. اور اللہ نے یہ سبق آپ کو بار بار دیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کائنات کتنی بڑی، اور کتنی بڑی کائنات کا کتنا بڑا طاقتور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کبھی، اور اس کے 99 صفات کے اندر وہ جو ہے آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ وہ قہار بھی ہے، جبار القہار بھی ان کی صفات میں ہے. لیکن کیا اللہ نے ان صفات سے اپنے آپ کو متعارف کروایا؟ اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا رحیم ہوں. 98 نام اللہ کے پیار والے ہیں، ایک میں قہارو ہے اللہ کا نام، باقی تو پیار والے ہیں سارے. میں لیکن بتا رہا ہوں نا کہ اللہ نے اپنے آپ کو متعارف جو کروایا، وہ ہر جگہ ہر موقع پہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں. ایسا ہی ہے سر، ایسا ہی ہے. بہت رحم کرنے والا اور نہایت رحیم ہے. آپ نے دیکھا سعودیہ اور یمن کا واقعہ، معاملات جو ہیں، کیا مشکل ہے کہ بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر آپ حل نہیں کر سکتے. ایسا ہی ہے سر، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ہم بیٹھ کے کفار سے بھی میں ایگری کرتا ہوں آپ سے، میں ایگری کرتا ہوں. اجازت دیں گے تو علی گوہر بلوچ صاحب کو شامل گفتگو کریں. بلوچ صاحب، یقیناً ایز اے مسلم آپ کا دل بھی دھڑکتا ہوگا غزہ کے مسلمانوں کی جب حالات دیکھتے ہوں گے، آپ سوچتے ہوں گے کس طرح میں ان کی مدد کروں. بٹ سیڈلی مسلمان آج ان میں اتحاد نہیں ہے، یونٹی نہیں ہے، اور ہم مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں. آپ کی نظر میں کیا مسلمانوں میں اتحاد آنے والے وقت میں کسی طریقے سے پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا ہم شیطانی قوتوں کا آج مقابلہ کر پائیں گے، یا پھر جس طرح 1400 سال پہلے انہوں نے مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑوایا، آج بھی ہم وہی دیکھتے رہیں گے؟ یور اوپینین بلوچ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں صورتحال جو آپ نے بتائی اور باقی بھی شیلب نے بھی اس پر بڑی ڈیٹیل بات کی ہے. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ جہاں تک سعودیہ اور یمن کا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یمن میں ایسے گروپ ہیں جو کہ سعودیہ کے ساتھ جن کی رسا کشی اور تناؤ کی کیفیت چلتی رہتی ہے، اور یہ آج سے نہیں درینہ مسئلہ ہے. ساتھ ہی ساتھ جب امریکہ اور ایران کی وار اور یہ سارا سلسلہ شروع ہوا اور امریکہ نے جس طرح سے جارحیت کی ہے، اور اب ایران میں اور سعودیہ میں وہ تناؤ غالباً نہیں ہے جو جنگ شروع ہونے سے پہلے جس طرح کی ہمت تھی، اور اس میں سے سعودیہ نے بھی اپنا کردار ادا کیا. انہوں نے بھی ایران کو مطمئن کیا، اور خاص طور پر جس طرح سے کہ سعودیہ نے اس بات کی بھی میرے خیال ہے کہ کچھ گارنٹیز اور تسلی دی ہیں کہ سعودیہ کی سرزمین جو ہے وہ ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جس طرح سے سعودیہ کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اس میں آپ نے ایک ذکر کیا یو اے ای کا، وہ بڑی اہم بات تھی. یو اے ای جس فورم پر نظر آتا ہے وہاں سے محسوس ہوتا ہے کہ یو اے ای کا بدقسمتی کے ساتھ جو ٹلٹ ہے وہ اسرائیل کے ساتھ اور انڈیا کی طرف، اور تھوڑا سا ان کا یہ معاملات، کیونکہ وہ اپنی شاید اکانومی کو اپنے مذہب سے بھی زیادہ پرائورٹی دیتے ہیں، شاید اس وجہ سے. پاکستان کے بھی خیر ویزوں وغیرہ کے مسائل آئے تو ان میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے. تو بہرحال یہ آپ کی بات درست ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں جو ہے وہ اپنے ریلیشنز مسلم ممالک کے آپس میں ٹھیک ہونے چاہیے، تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ رسا کشی کریں گے تو پھر یقینی طور پر غزہ کے معاملات ہیں جہاں پر یہ مل کے آواز اٹھائیں گے. ایک چیز تو ہے جب ہم کہتے ہیں کہ مسلمان اکٹھے ہو جائیں، ایک اور چیز کا بھی میں آپ کی بات کے ساتھ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ٹیکنالوجی، جو ترقی، جو مطلب ہے کہ جو ٹیکنالوجی کے میدان میں جو ترقی تھی، وہ بدقسمتی سے مسلمان ممالک پر پیسہ تو بہت آیا، لیکن ہم اس میدان میں، ریسرچ کے میدان میں ہمارے وہ ممالک بھی پیچھے نظر آتے ہیں کافی زیادہ. تو اس پر مسلمانوں کا بھی قصور کسی حد تک ہے کہ ہم جب ہر چیز میں جو ہے وہ محتاج ہوں گے دیگر ٹیکنالوجیز کی، دوسروں کی قوتوں اور طاقتوں کے ہم برہنہ منت ہوں گے پیسے کے باوجود، اور ان چیزوں کے اوپر پیسہ نہیں خرچ کریں گے،
تو میرا خیال ہے کہ پھر ہم یہود و نصارہ کو بھی کوستے رہے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے بالکل نشاندہی کی ہے اور وہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے, لیکن پوری دنیا کے نظام کے اندر آپ نے ایک خاص حکمت عملی کے ساتھ چلنا ہوتا ہے جہاں پر آپ نے اپنی پوزیشن مستحکم رکھنی ہوتی ہے. پاکستان کو معاشی میدان میں بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں, لیکن الحمدللہ آج آپ نے دیکھا کہ ایک چیز بڑی واضح ہو گئی کہ پاکستان نے جو فوکس اپنی افواج کے اوپر کیا, اپنی افواج کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کیا, یا اس ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ اپنانے پر کیا, تو آج یہ وہی بات ہے کہ نہ صرف ہم اپنے ملک کی حفاظت احسن طریقے کے ساتھ کر رہے ہیں, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور مسلح افواج اور ہمارے جو ہے مطلب ہے کہ پرائم منسٹر ان کی حکمت عملی کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر مارکہ حق کے بعد جس طرح سے پذیرائی ملی ہے اور جس طرح سے پاکستان لگاتار میڈیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے, اور اللہ کرے گا کہ یہ حالات کسی بہتری کی جانب چلے جائیں گے. اگر سعودیہ اور ایران کے تعلقات کچھ بہتر ہو جائیں تو شاید ان کے تیل کی سپلائی لائن ایران کی طرف سے ان کو رکاوٹ نہ آئے. اور امریکہ کے صدر نے تو شاید پہلے بھی اناؤنس کیا ہے کہ وہ مطلب ہے کہ ان کا کنسرن زیادہ ایران کے اوپر ہے, باقی ممالک کو فی الحال نہیں روک رہے. بالکل ٹھیک. کراچی میں رینجرز ہیڈ آفس حملے کے اوپر جو نیٹ ورک ملوث تھا اس کو ہماری پولیس نے, ہمارے جوانوں نے پکڑ لیا ہے. آج ہم نے ایک اہم پریس کانفرنس دیکھی, سندھ کے ہوم منسٹر ضیاء الانجار تھے, جاوید عالم اوڈھو تھے, عرفان بہادر سینئر حکام پولیس کے وہاں موجود تھے, اور انہوں نے بیانات دکھائے, سنوایا کس طریقے سے کارروائی ہوئی, بتایا کون کون لوگ ملوث تھے, کس طرح انہوں نے اعتراف کیا, کیا کیا ڈیٹیلز تھیں. یقیناً ہم سلام کرتے ہیں اپنی فورسز کو کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ان کو پکڑ رہے ہیں, ان کا کلا کما کر رہے ہیں, لیکن ان کا مکمل خاتمہ نہیں ہو پا رہا, پرماننٹ سولوشن نہیں مل پا رہا, ٹیمپریری سولوشنز آتے ہیں. لیکن اس وقت پریشانی کی بات یہ ہے کہ کراچی ٹو کشمیر دہشت گردی ہو رہی ہے, بلوچستان میں آپریشن شعبان چل رہا ہے, KPK کے اندر آپ جانتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیانات, وہاں پر ایک ٹینشن ہے. تو اوور آل ملک میں ایک کشیدگی پائی جاتی ہے, ایک پریشانی پائی جاتی ہے کہ یہ دہشت گردی سے نجات آخر کب ہوگی. اور یہ میں گفتگو شروع کروں گا بلوچ صاحب آپ سے, یور اوپینین سر. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ بالکل آپ نے جو افغانستان کی بات کی ہے, مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف تو جو طالبان ہے یا جو ان کی آئیڈیالوجی ہے وہ بار بار ہمارے ملک کے اندر دہشت گردوں کو بھیجتے ہیں, یہاں پر مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں, یہاں پر ہمارے جوانوں کو, بہنوں کو, ماؤں کو, ہر طرح کے لوگوں کو وہ شہید کرتے ہیں اور کہلواتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں. انڈیا میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا دوسرا گھر محسوس ہوتا ہے, اور یہاں پر ان کا موقف یہ ہے کہ یہاں پر بھی وہ شاید ان کی جو منطق دیتے ہیں ہم کو اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس لیے وہ آگے سے آگے پھیلنا چاہتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ پھر انڈیا میں کیا اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے جہاں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ہمیں اپنا دوسرا گھر محسوس ہوتا ہے, اور BLA کے ساتھ ان کے تانے بانے ملتے ہیں جن کی آئیڈیالوجی بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ معذرت کے ساتھ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اور وہ مطلب ہے کہ دہشت گردی اور اس طرح سے تو بالکل ان کی یہ جو ان کو فتنۃ الخوارج کہا جاتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. ماں سوائے انہوں نے اسلام کی خدمت تو نہیں کی, لیکن پاکستان میں انڈیا کا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ہتھیار بن کے اور پاکستان میں لوگوں کو وہ شہید کرتے ہیں اور پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. تو یہ ان کی فتنہ انگیزی ہے. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان ڈٹ کے ان کا مقابلہ کر رہا ہے, وہ صرف طالبان کا مقابلہ ہم نہیں کر رہے ہیں, ہم ساتھ ساتھ انڈیا کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں. کوئی ملک اپنے اندر دہشت گردوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے کہ آپ, اور ہم نے کئی سال کر کے دیکھ لی, لیکن اب جو ہماری افواج کی پالیسی ہے, جو حکومت کی پالیسی ہے, جو ریاست کی پالیسی ہے کہ جو دہشت گرد ہیں, جو دہشت گردی پھیلاتے ہیں, وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے اور ان کے ساتھ بالکل گفتگو نہیں ہونی چاہیے. اور ان کے ساتھ ایک نکاتی گفتگو ہے کہ آپ اپنی دہشت گردی بند کر دیں اور پاکستان کی سرحدوں کی رسپیکٹ کریں, اس کے علاوہ ان کے ساتھ کسی اور بات کے اوپر گفتگو نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. شیلا صاحبہ, کیا اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ دیکھیے سب سے بڑی بات جو ہے ہماری مذہبی تعلیم ہے. ہم کس طریقے سے جو ہے نہتے شہریوں کے درمیان جو ہے وہ بام بلاسٹ کر سکتے ہیں. ہمیں سرحد پہ لڑنا ہے, اگر ہمارے فوج سے لڑنا ہے تو لڑنا ہے نا. ہم دیکھیے خون ادھر بہے ادھر بہے, نسل آدم کا خون ہے. آپ
میدان جنگ میں لڑیں، کیا آپ کی فوج نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں کہ وہ جہاز چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اور ان کے جہاز نشانے پہ بن جائیں؟ تو آپ یہ حرکتیں کریں کہ فتنۃ الہندوستان کو ایکٹیویٹ کریں، بلوچستان کو ایکٹیویٹ کریں. تو ایک تو ہماری جو بائنڈنگ ہے وہ ہماری مذہبی طاقت ہے کہ ہم کوئی جنگی جنون میں مبتلا لوگ نہیں ہیں. ہمارے جو آبا و اجداد ہیں جن کے نقش قدم پہ ہم چلتے ہیں، اب آپ یہی دیکھ لیں کہ ہماری تاریخ کیا ہے. ہماری تاریخ یہی ہے کہ مولا علی کے سامنے جب قاتل آیا تو انہوں نے کہا پانی پلاؤ، پھر اس کو پانی پلاؤ. تو ہماری تعلیم ہے یہ کہ ہم اٹیک میں پہل نہیں کرتے، ہم ڈیفینس کرتے ہیں. اور ڈیفینس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم نے ان کی 26 بیسز 1 منٹ میں تباہ کی، ہم نے ان پہ سائبر اٹیک کیا، ہم نے ان کے جہاز گرائے، ہم یہ کارنامے ہوتے ہیں. اسی جو ہے بات وہ یہ ہے کہ اس دہشت گردی میں جو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے وہ مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے. مثال کے طور پر جو کراچی میں اٹیک ہوا ہے اس میں جہاں افغانی استعمال ہوئے وہاں ایک پاکستانی بھی اعلی کار بنا ہے. اور یہ جو اعلی کار بننے کا مسئلہ ہے، یہ جو ہے یہ ہمارے لیے مسئلہ کر رہا ہے. بھوک انسان کو کفر پہ مجبور کر سکتی ہے، یہ نبی کریم فرما گئے ہیں. جی اب جو ہے ریاست نے فتنہ الخوارج انہیں ڈکلیئر کیا ہے، تو یہ مقامی حکومتوں کا کام ہے کہ آپ کاؤنسلنگ کریں لوگوں کی. فوج نہیں کرے گی آ کے، آپ نے لوگوں سے کرنا ہے. لیکن اگر لیڈرز جو ہیں وہ یہ کہہ دیں کہ جی ہماری ان سے رشتہ داریاں ہیں، ہمارے کمرے اگر ملک میں ہیں تو صحن افغانستان میں ہے، کسی کی بیوی افغانستانی ہے، کسی کا شوہر افغانستانی ہے، تو آپ کو ایک لکیر تو کھینچنی ہے نا. بالکل ٹھیک میڈم. اب احمد اویس صاحب، آپ کو میرا آئیڈیا کیسا لگا سر؟ بڑا اچھا آئیڈیا ہے، کیونکہ انڈیا میں آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ کوئی مور دین 40 ان کی سیکسیشنسٹ موومنٹ چل رہی ہیں آل اوور انڈیا. یس. وہاں پہ تو ان باتوں کو ہوا دینا بہت آسان ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. یہاں تو پاکستان کے خلاف تو کوئی موومنٹ نہیں ہے، انڈیا میں تو انڈیا کے خلاف موومنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2 چیزیں ہیں. دیکھیں، ہمیں پروفیشنلی معاملات کو دیکھنا ہوگا. ابھی جس کراچی کے معاملات کے اوپر ابھی بڑی اچھی اظہار خیال علی گوہر صاحب نے بھی کیا اور محترمہ نے بھی یہ ساری بات کی. لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ نے ایک پاکستانی کو پکڑ لیا کہ جی یہ وہاں ہم نے ایک گروپ پکڑ لیا اور آپ سزا دیں گے اور بڑا کام کیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو افغانستان سے یا کے راستے سے وہ بلوچستان میں یا کے پی کے اندر انٹر ہو، پاکستان کی فوج یقیناً اور کر رہی ہے اور آئندہ بھی آئرن فسٹ کے ساتھ اس کو ڈیل کرے اور بالکل لحاظ نہیں کرنے کی ذرا برابر بھی پوری طرح سے ان کے ساتھ نپٹا جائے اور نپٹ رہے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. پاکستان پائیدار ترقی اہداف 2024-25 کے تحت 75 ارب روپے جاری کیے گئے. یہ 75 ارب روپے ترقیاتی فنڈز کے نام پر 25 وفاقی وزارتوں، ڈویژنز، اراکین پارلیمنٹ، صوبائی حکومت اور ماتحت اداروں کو جاری کیے گئے. پر آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ ان 75 ارب روپے کا کوئی بھی حساب نہیں ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرضوں پر چلنے والی حکومت جس کے پاس اپنی تنخواہ اور پینشن کے پیسے نہیں، وہ حکومت جس کے حکمرانی میں غربت آدھی آبادی کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے، بے روزگار نوجوان 80 لاکھ ہیں، مہنگائی آسمان پہ، پیٹرول، بجلی، گیس کی قیمتیں آسمان پہ. پاکستانی صرف ایک ہی خواب دیکھتے ہیں، کس طرح پاکستان سے باہر نکلوں. لیکن پھر بھی وہ حکومت نہ اپنے شاہانہ خرچ کم کرتی ہے، نہ کرپشن، نہ مس مینجمنٹ، نہ بیڈ گورننس. اور پھر کہا جاتا ہے کہ میڈیا خامخواہ شور مچاتا ہے. لیکن یہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ منظر عام پر آنا شروع ہوئی ہے. نہیں تو کئی سالوں تک تو یہ غائب تھی. دیکھتے ہیں اس کا رزلٹ بھی کیا نکلے گا، کو پکڑا جائے گا کہ نہیں. لیکن یہ گفتگو احمد اویس صاحب آپ سے شروع کروں گا. یہ 75 ارب روپے کا حساب ہی نہیں دیا جا رہا، اور نہ جانے کتنے ایسے 75,000 ارب ہوں گے جو پاکستان کی تاریخ میں نگل لیے گئے ہوں گے. آپ کی نظر میں ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کوئی امید دیں گے آپ نوجوانوں کو، غریبوں کو، مستقبل کے معماروں کو؟ آپ کو یاد دلاؤں، پچھلے سال جولائی میں بھی رپورٹ آئی تھی، آڈیٹر جنرل پاکستان کی بھی آئی تھی اور آڈیٹر جنرل پنجاب کی بھی آئی تھی رپورٹ.
اور ہیوج جی احمد گئی تھی, آپ کو یاد ہوگا نہیں کی گئی تھی, پہلے واپس بھیجا گیا تھا, وہ ٹریلینز کی تھی, اور پنجاب کی بھی 1.25 ٹریلین کی تھی. اتنی ہیوج میجرمنٹ ہوئی ہے اور ریگولیرٹی ہوئی, کسی نے نہیں پوچھا. تو پھر ہم آگے کی طرف ہی جائیں گے نا, جب کسی نے نہیں پوچھا تو یہ 75 ارب کی اور آ گئی, پوچھنے والا کوئی نہیں. اب عدالتیں تھیں کہ سو موٹر نوٹس لے سکتی تھی, ان کو تو آپ نے گلے دبا دیے ان کے. اب وہ تو عدالتیں تو کمزور ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتی. اب سوال یہ کنٹرول نہیں کریں گے پہ استعمال ہوگا, اور کوئی اس پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا. وہ ہاتھ اسٹیبلشمنٹ ڈالے, وہ ہاتھ پاکستان کی حکومت ڈالے اپنے اوپر, اپنے لوگوں کے اوپر, اور جو کرپشن کر رہا ہو اکراس دی بورڈ, تب یہ معاملات کو کسی طرف لگیں گے, ورنہ یہ کرپشن پاکستان کو کھا جائے گی اور سب چیزیں جو ہے دھری رہ جائیں گی. بالکل ٹھیک سر, پہنچ چکے ہیں, بالکل ٹھیک سر. ہم یہاں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں, لیکن جو کھا رہے ہیں ان کا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے. صرف پیٹرول کی قیمتوں کے اندر اگر آپ بیٹھ کے حساب لگائیے اور کسی دن آپ ٹائم رکھیں, صرف اسی کے اوپر اربوں روپے تو صرف پیٹرول کے اوپر کھایا گیا. ایسا ہی ہے سر, ایسا ہی ہے سر. آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا پرائس تھی اور آپ نے انٹرنلی کتنی پرائس بڑھا دی. ایسا ہی ہے سر, ایسا ہی ہے. بڑھانے ہوتے ہیں تو اگلی رات کو بڑھا دیے جاتے ہیں, گھٹانے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں. علی گور بلوچ صاحب, یہ 75 ارب روپے کا حساب لینے کا کوئی طریقہ کار آپ کے ذہن میں ہے حضور؟ دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ یہ آڈٹ رپورٹس ہوتی ہیں, اور اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہوتا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ وضاحت پوچھی جاتی ہے, اداروں سے جواب دیا جاتا ہے کہ یہ آڈٹ آبجیکشن دیں, آپ اس کی ڈیٹیل دیں. اور پہلے بھی یہ میڈیا ٹرائل ہوتے ہیں اس قسم کے, پتہ چلتا ہے کہ جو وہ آڈٹ رپورٹ بنی وہ پچھلے 4 سال کی بھی تھی. تو گزارش یہ ہے کہ اس کے لیے, اسی لیے پارلیمان کے اندر فورم موجود ہیں, اسی لیے سوالات پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے, اس کا چیئرمین ہوتا ہے, اور وہاں پر ہر روز کسی نہ کسی ادارے پر سوال اٹھتے ہیں, اور ہر بار کئی سالوں سے یہ سسٹم چل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظام کی شفافیت ہے جہاں پر سوال پوچھا جاتا ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ ایک آڈٹ اعتراض ہے, آڈٹ پیرا ہے, اس کا جو متعلقہ ادارہ ہے وہ جواب دے گا. اگر وہ معقول جواب نہیں دے گا تو وہ اس کا جواب دے ہوگا اور اس کی رسپانسبلٹی فکس ہو جائے گی. تو یہ ایک روٹین میٹر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صرف محض ٹی وی پر بیٹھ کر یہ بیان دے دینا بغیر کسی تحقیق کے, بغیر کسی ثبوت کے, فلاں اتنے تیل میں کھا گیا, فلاں اتنے ارب کھا گیا. تو بھائی آپ کی لیڈرشپ نے تو نہ 6 کیرٹ کی انگوٹھی چھوڑی, نہ کوئی توشہ خانہ چھوڑا, نہ کوئی عادل وہ قادر ٹرسٹ چھوڑا, نہ کوئی کے پی کے کی وہ میٹرو چھوڑی, نہ آپ نے معلم جبا کے پیسے چھوڑے. مطلب کتنی طویل لسٹ ہے, اگر میں گنوانا شروع کروں. آپ کس چیز کا بھاشن دیتے ہیں ٹی وی پر؟ بالکل ٹھیک سر, بالکل. پہلے اپنے گریبان کے اندر تو جھانکیں کہ آپ لوگوں کا کردار کیا ہے. بالکل تو ٹھیک سر, ظاہر ہے اپنے کردار کے اوپر دینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آڈٹ کی جو رپورٹ ہے, اگر یہ درست ہوئی اور اس کا وہ جواب نہ دے سکے تو ضرور رسپانسبلٹی فکس ہوگی. بالکل ٹھیک. آپ کے لیے پڑھ بھی دیتا ہوں سر تھوڑی سی. کابینہ ڈویژن متعلقہ اداروں سے منصوبوں کی ماہانہ پیش رفت رپورٹس حاصل کرنے میں ناکام, منصوبوں کی تکمیل کے سرٹیفکیٹس بھی فراہم نہیں کیے گئے. کابینہ ڈویژن آڈٹ کو یہ بھی آگاہ کرنے میں ناکام رہا کہ یہ فنڈز کن منصوبوں پر خرچ ہوئے. پروگرام کا مقصد پسماندہ اور کم ترین علاقوں کو ترقی فراہم کرنا تھا. شیلا صاحبہ, آپ کی نظر میں یہ 75 ارب روپے تو کبھی واپس نہیں آئیں گے. مجھے وہ جملہ یاد آ جاتا ہے IMF کا کہ وہ جو 5300 ارب کی چوری تھی, that was just the tip of the iceberg. اصل چوری کا اماؤنٹ تو بہت بڑا ہے. شیلا صاحبہ, یور اوپینین میڈم. میرا کچھ بجٹ سے تھوڑے دنوں پہلے ایک اکاؤنٹیبلٹی آر میں کوشچن تھا کہ کتنے ڈپارٹمنٹ کی جو ہے آڈٹ ہو گئی ہے اور کتنے کی باقی ہے. تو اس میں بہت کم کی آئی تھی. تو اس میں نے یہ سوال کیا تھا, جو میرا سپلیمنٹری سوال تھا, کہ کیا بجٹ سے پہلے یہ سب چیزوں کی آڈٹ مکمل ہو جائے گی. تو کیبنٹ ڈویژن سے ہی سوال تھا, تو انہوں نے کہا کہ تو آڈیٹر جنرل کا کام ہے, تو ہوتی رہتی ہے. میں نے کہا نہیں, اگر یہ آڈٹ بجٹ سے پہلے نہیں ہوئی تو کیا نیا بجٹ پھر بھی جاری ہو جائے گا؟ تو میں کہنا نہیں چاہتی, میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے گور, یہ ہیں بھی نہیں اس وقت کے ممبر. تو نون لیگ جو ہے نا وہ اکاؤنٹیبلٹی آر کو بہت سنجیدہ نہیں لیتی, اور ہمارے بہت سارے کوشچنز ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم بالکل بھی مطمئن نہیں ہو پاتے. اور وہ ہے تو غیر پارلیمانی لفظ, لیکن برا نہیں ہے کہ جلیبی بنا کے جواب کی نکل جاتے ہیں.
تو وہ کوئی صحیح جواب نہیں آ سکا تھا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک تشویشناک بات ہے, اس کو دیکھنا چاہیے. دوسری بات جو ہے میں اس سے بالکل متفق ہوں. دیکھیے یہ بالکل رپورٹ موجود ہے کہ جب خطے کی صورتحال بگڑی تو خطے کے جو دوسرے ممالک ہیں, ظاہر ہے ہم ان کا نام لے لیتے ہیں, ہم ان کا نام لینا پسند نہیں کرتے ہیں, وہاں پہ حکومت نے بوجھ خود اٹھایا اور گورنمنٹ نے اپنا بوجھ اٹھایا اور لوگوں کو سبسڈی دی, لیکن یہاں پہ سارا بوجھ عوام پہ ڈالا. اور جو تیل کی کمپنیاں تھیں ان کے پاس جو آلریڈی ریزرو تھا, آپ نے ان کو بھی پابند نہیں کیا, اور انہوں نے تقریباً 12 بلین جو ہے نا اس سے کمائے. اور جو لیوی ہے اس سے تو ہم کچھ عرصے میں تقریباً 8 ارب سے زیادہ کما چکے ہیں. تو میں نے شاید 12 بلین کم کہے, زیادہ ہوں گے, میں تھوڑا بھول گئی ہوں فگر, ظاہر انسان ہے. اور تیل کی کمپنیوں نے کو بھی کمانے کا موقع دیا, خود بھی حکومت نے سبسڈی نہیں دی, اور جتنی قیمت عالمی مارکیٹ میں بڑھ رہی تھی اس سے زیادہ پاکستانیوں نے یہ بوجھ سہا ہے. تو یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. اب لیوی کی تو کہانی سب کو زبانی یاد ہو جانی چاہیے کہ 2010 میں سپر رین اور سپر فلڈ کے بعد یہ ون ٹائم لگائی گئی تھی, اور نون لیگ نے اس کو جگہ ٹیکس قرار دیا تھا, اور اس کو کہا تھا کہ ون ٹائم کیونکہ حالات ایکسٹراڈینری ہیں, آپ کا سارا ایگریکلچر ڈوب گیا ہے, سارے مسائل ہیں. لیکن اس کے بعد یہ ہر حکومت نے, چاہے پی ٹی آئی کی ہو اور نون لیگ کی ہو, اس کو کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے, اور بڑا ایک افسوس کا مقام ہے. آپ یقین کریں یہ فضول باتیں جو ہوتی رہتی ہیں بلز وغیرہ کی, بلو پاسپورٹ اور فلانا پاسپورٹ اور یہ اور وہ, ہم لوگ میں نے ہیں, اور جو میں 10 دفعہ سوچتی ہوں کہ مجھے کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا, بھائی میں اتنا پیٹرول کہاں سے افورڈ کروں. تو میں بھی اس میں رہتی ہوں کہ نہیں, مجھے اتنا نہیں پیٹرول پہ لگانا ہے, ٹھیک ہے ادھر کی نہیں جاتی ہوں میں. یہ عام آدمی جس کو کمانے کے لیے نکلنا ہے وہ کیا کرے. دوسرے ایل پی جی کی قیمتیں ہیں جو کہ بجٹ سے پہلے 1 کلو جو ہے اس پہ تقریباً 53 روپے کا اضافہ ہوا تھا. تو اب اگر آپ 2 کلو بھی استعمال کر لیتے ہیں تو اب مجھے بتائیں کھائیں کیا کمائیں کیا. اگر کوئی 500 روپے کماتا ہے دن میں تو اس کا کرائے میں کیا لگ جاتا ہے, وہ پکانے میں کیا لگائے گا. بالکل ٹھیک میڈم, آؤٹ آف ٹائم, سوری ٹو انٹرپٹ. تھینک یو شیلا رضا صاحبہ, جزاک اللہ. احمد اویس صاحب, علی گور بلوچ صاحب, پروگرام کا وقت تمام. اپنا فیڈ بیک سوشل میڈیا پہ ضرور دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ.